अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुभ अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों आज हम सूरह इब्राहीम की 16वीं आयत से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मिन वराइही, इसके आगे जहन्नुम है। वयुस्का, और वो पिलाया जाएगा। मिन माइन, पानी। सदीदिन, पीप और खून के जैसा। पीछे कुफार की बात हो रही थी और आगे उन्हीं की मेज़बानी का जिक्र किया गया है जो अल्लाह पाक उनके लिए करेंगे। और अल्लाह के वादे सच्चे और बरहक हैं कि पीछे तो उन्होंने मतलब दुनिया में तो उन्होंने इस्लाम का डट कर मुकाबला किया, काफिर शुमार हुए और कुफार की हालत में मौत आ गई। और फिर आगे इनकी मेज़बानी के लिए जहन्नुम है। जहन्नुम वो जो तैयार की गई है ख़ास तौर पर अज़ाब देने के लिए। और किसने तैयार की है? आपके रब्बुल आलमीन के हुक्म से तैयार हुई है। ठीक है, तो आप सोच लें कि अल्लाह का अज़ाब कैसा होगा, और वो भी बरहक है, इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। और कुफार को जब वो अज़ाब दिए जा रहे होंगे, पानी पिलाया जाएगा, प्यास तो होने लगेगी, ज़ाहिर है जहन्नुम में होंगे, प्यास लगेगी, और पानी कौन सा पिलाया जाएगा? ऐसा पानी पिलाया जाएगा जो कि पीप और खून से मिलता जुलता होगा। अस्तगफिरुल्लाह, सोच कर कराहत आती है कि ऐसा पानी होगा। लेकिन मैं सदके जाऊँ अपने रब के कि उसकी हर बात बेहतरीन और अफजल है। लेकिन एक इंसानी हैसियत में दुनिया में ये सोचते हुए कराहत आती है कि ऐसा पानी होगा। और जब उनको प्यास लगेगी जहन्नुमी को, तो उनको पानी दिया जाएगा, और वो ऐसा पानी होगा जो पीप से मुशाबा होगा, और ना वो गले से नीचे जाएगा, और ना ही उसको निकलने की कोई सूरत होगी, और ना ही उसको बाहर फेंकने की कोई ज़रूरत होगी, क्योंकि प्यास उनकी उस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत होगी। ये तजर्रऊ, घूंट घूंट पिएगा इसको, वाला और नहीं युकादु करीब युसीगुहु, के निगल सके उसको, वयाती ही, और आएगी इसके पास अलमौतु, मौत, मिन कुल्ले मकान, हर जगह से, वमा, और नहीं हुआ वो होगा बेमय्यत, वो मरने वाला। वमिन वराइही, और इसके आगे अज़ाबुन गलीज़, अज़ाब है सख्त। यानी कि प्यास उस वक्त उनकी ज़रूरत होगी, और वो घोंट घोंट उसको ना निकला जा सकता होगा ना उबला जा सकता होगा। ठीक है, प्यास चूँकि ज़रूरत है उनकी, तो वो हालत मजबूरी उसको घोंट घोंट करके गले से नीचे उतारने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उतर नहीं पाएगा। हर तरफ से इनको मौत आ रही होगी। ठीक है, वो कहते हैं कि जब इंसान बहुत मुसीबत में होता है, बहुत तकलीफ रंज की कैफियत में होता है, तो उसको मौत आ रही होती है, तो उनके लिए वाक़तन जहन्नुम ही बज़ाते खुद एक मौत की जगह है। और वहाँ भी उनको उस वक्त उनके हालात ऐसे हो गए दौरान अज़ाब के, उनको हर तरफ मौत दिखाई दे रही होगी, और चाहने के बावजूद कि वो मर जाएं, जो कि कभी भी ज़िंदगी में इंसान नहीं चाहता, वो नहीं मर पाएंगे, और वो उसी कंडीशन में रहेंगे। ये है अज़ाब असल में। वमिन वराइही, और इसके आगे अज़ाबुन गलीज़, अज़ाब है सख्त। दोस्तों फिर इससे आगे जो अज़ाब मिलेगा उनको, वो इससे भी ज़्यादा सख्त होगा, इससे भी ज़्यादा वो कहते हैं कि सख्त का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि ये जो पीप निकली और उबली जा रही है, इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। मसलुल्लज़ीना, मसाल इन लोगों के, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, अमालहुम, अमाल इनके, करमा निश्तदत बिही रीहु फी यौमिन आसिफिन ला यक़दिरूना मिम्मा कसबू अला शैइन ज़ालिका हुवद दलालुल बईद, और दूर की गुमराही होंगे। मिसाल इन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ, अमाल इनके राख की तरह है, सख्त हो गई साथ इनके आंधी में, तेज़ हवा के किसी दिन में, ना कुदरत रखेंगे, ला यक़दिरूना, ना कुदरत रखेंगे, मिम्मा,
اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی علاش ہے ان کسی چیز پر، اور وہ بہت دور کی گمراہی میں ہوں گے، اور ایسی گمراہی میں وہ ہوں گے جو بہت دور کے ہے۔ ہاں دوستو، بہت سخت مرحلے ہیں آخرت کے عذاب کے۔ دنیا کی آزمائشیں سے تو ہم سے جھیلی نہیں جا رہی، آزمائش واقعتاً ایک سخت پروسیجر ہوتا ہے، لیکن یہ جو دنیا کی آزمائشیں ہیں ان کو احسن طریقے سے جھیلنے کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر ان آزمائشوں پر ہم نے افتف کی، افتف تو انسان کرتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان کو اگر ہم نے عذاب سمجھ لیا تو آپ دیکھیں کہ پھر آگے آنے والے عذابوں کا کس طرح سے، یہاں ہم چھوٹا سا مسئلہ ہمیں پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اف یہ کیا مصیبت آ گئی، یہ کیا آزمائش کی گھڑی ہے، یہ کیا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم ایکچولی عذاب میں ہوں گے تو کیا ہوگا دوستو؟ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمال ان کے اچھا۔ اب جن لوگوں نے کفر کیا، کفر پر ڈٹے رہے اور کفر کی حالت میں فوت ہو گئے، نہ انہوں نے سوچنے کی کوشش کی کہ دین واقعی حق ہے، نہ اس کے معجزات پر یقین لائے، نہ اس شخصیت پر یقین لائے، نہ اس کلام پر یقین لائے جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تھا۔ ساری زندگی یہی کچھ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کی دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا۔ تو انہوں نے اگر اچھے عمل بھی کیے ہوں گے، بعض اوقات انسان جو ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہمیشہ اچھے عمل کرتا ہے۔ کسی انسان کی زندگی خالی نہیں ہوتی کہ اس نے ٹوٹلی 100% برے عمل کیا ہوں گے۔ تو اپنے معاشرے میں اپنی اس کے لیے آنر کے لیے، اپنی جو ہے اس ساکھ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اچھے عمل بھی اس دن اس راکھ کے مانند ہوں گے جسے تیز آندھی اڑا کے لے جائے، اور ان کے ہاتھ میں اور کچھ بھی نہیں رہے گا، اور وہ خالی ہاتھ ہوں گے، کیونکہ وہ دور کی گمراہی میں تھے۔ ایک ہوتی ہے قریب کی گمراہی جس میں چانس ہوتا ہے کہ انسان حق کی طرف پلٹ آئے، ایک ہوتی ہے دور کی گمراہی جس میں انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ قیامت بھی آنی ہے، موت بھی آنی ہے، اور سوچ اللہ نے دی ہے، اس کا دائرہ نہیں کھولتا، اس کا دروازہ نہیں کھولتا حق کے لیے، اور نہ صرف خود ناچا جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اپنے اوپر اشاروں پر نچانے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ صرف حق کو مانتا ہے بلکہ ماننے بھی نہیں دیتا، کیونکہ اس کا اثر و رسوخ ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا دور کی گمراہی میں ہوتے ہیں، تو ان کے جو اعمال ہیں جو انہوں نے کیے ہوں گے وہ بھی اس دن، آپ خود سوچیں کہ جب راکھ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور تیز آندھی، یہاں ہوا کا ذکر نہیں ہے، یہاں تیز آندھی کا ذکر ہے۔ جب تیز آندھی چلتی ہے تو پھر راکھ کو سوچیں کہ وہ کس طرح اڑتی ہے، کہ آپ، میں کہتی ہوں کہ دنیا کا کوئی تو ایسا نہیں ہے آلہ جو اس راکھ کو اکٹھا کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے اچھے اعمال کی حیثیت بس اتنی سی ہے جو دنیا میں ہے، اور آخرت میں وہ اس طرح ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے کہ وہ کبھی ان کی سوچ میں بھی نہیں آئیں گے کہ انہوں نے کچھ کیا بھی تھا، یعنی کہ وہ ان کی بدعمالیوں کی نظر ہو جائیں گے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے لے جائے تم سب کو، یاتی بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق، سبحان اللہ۔ اب زمین و آسمان کا لفظ آپ سن کے یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی چھوٹا سا لفظ ہے، آپ اس کو فار گرانٹیڈ نہ لے لیں کہ زمین آسمان، زمین اور اس کا پورا نظام، دنیا کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، زمین کے سطح پہ کیا ہے، مطلب یہ اتنی ایک وسیع دنیا ہے جس کو زمین کہا جاتا ہے، پوری کائنات اس میں بستی ہے، پورا عالم ہے، تو یہ اس کو اللہ نے پیدا کیا اور مینیج کیا،
اور آسمانوں کو، آسمان 7 آسمان ہیں، کیا سلسلے ہیں، پہلے آسمان پر کیا ہے، دوسرے آسمان پر کیا ہے، پھر ان 7 آسمانوں کو ایک چھت کے ذریعے کور کیا جسے آسمان کہا جاتا ہے. پھر اس چھت میں جو دروازے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ کس وقت کھلتے ہیں، وہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، وہاں سب کچھ ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، ہر پر سیکنڈ پر منٹ ہر کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ. تو اس وسیع سلسلے کو جو پیدا کرنے والا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے سنبھالنے والا ہے، اسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ پیدا کر دیا اور اس کو سنبھال لیا، تو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ نہ اہل نہ ہٹ دھرموں کو یہاں سے لے جائے اور ان کی جگہ اچھے لوگ لے آئے. یہ مشکل ہے. یعنی نیتن یاہو اور اس جیسے کفار کو، اور ہر وہ جو امن کا دشمن ہے، اور ہر وہ جو سازشی ہے، پاکستان میں بھی لوگ موجود ہیں، انڈیا میں بھی موجود ہیں، اسرائیل میں بھی موجود ہیں، امریکہ میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو موت دے دے اور ان کی جگہ نئے لوگ لے آئے. جس نے آسمان اور زمین کے وسیع سلسلے کو پیدا کیا، اس کے لیے تو یہ بات بہت آسان ہے. لیکن کیوں ایسا کیوں ہے کہ ان کو مہلت دی جاتی ہے؟ مطلب اللہ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے. یہاں پر آیت ختم ہو وما، اور نہیں ذالکہ، یہ اللہ پر بے عزیز کچھ مشکل. یعنی اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ فسادیوں کو دنیا سے لے کے جائے اور ان کی جگہ اچھے لوگ لے کے آ جائے. لیکن ایک تو اللہ جلد باز نہیں ہے، دوسرا اس نے ہر چیز کو ایک پروسیجر کے ایک ٹائم فریم کے اندر پیدا کیا، ایک ٹائم فریم دیا ہے ہر چیز کے لیے، ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اور اسپیشلی گنہگار لوگوں کو تھوڑا زیادہ مہلت دی جاتی ہے کہ شاید کہ کسی لمحے وہ اپنے اس رب کی طرف رجوع کر لیں جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جس نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور جو ان کا مطلب بالکل خیر خواہ ہے. اتنا خیر خواہ ہے، ہر وہ روح جو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے ہر طرح کے اسے موقع فراہم کرتا ہے کہ کسی طرح وہ حق پر آ جائے. لیکن یہ انسان ہے جو اللہ سے زیادہ زورآور بننا چاہتا ہے کہ نہیں، میں نے حق پہ نہیں آنا. کیوں کہ اس کا پیروکار ہے شیطان کا، اور شیطان کا مقابلہ ہے اللہ کے ساتھ. شیطان کا ہو نہیں سکتا. لیکن جو چھوٹ ہے نا، اس سے مقابلہ تصور کیا جائے، کرتا ہے وہ اللہ سے. اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، اور وہ قیامت تک ایسا ہی کرے گا. اس وجہ سے انسان جو ہے اس کے شر میں آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اس کے شر میں آگے تھے نا. مطلب اس کے شر میں زور ہے، وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے. اللہ اپنا پورا زور نہیں لگاتا. اللہ اگر لگائے نا تو ساری دنیا ستھری ہو جائے. اس کو ابلیس اور مردود اور ملعون کہہ کر اللہ نے اسے تھوڑا اختیار دے دیا، زوراور بنا دیا. تو اس کا زور کہیں نہ کہیں چل جاتا ہے. اس کے ساتھ اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. وَبَرَزُوا، اور وہ بے نقاب ہوں گے، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً سب کے سب. وقال، تو کہیں گے، وقال الضعفاء، تو کہیں گے کمزور لوگ، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، انا، بے شک، کنا، ہم تھے، لکم، تمہارے لیے، تبعاً، تابع، فہل، تو کیا، انتم، تو انتم، تم، مغنون، بچانے والے ہو، انا، ہم کو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شین، کچھ بھی. قالوا، وہ کہیں گے، لو، اگر، ہدانا، ہدایت دیتا ہم کو اللہ، اللہ ہدایتکم، البتہ ہم ہدایت دیتے تم کو. دوستو یہ جو آیت ہے لمبی ہے، اور اس کا بھی اسی کا ترجمہ اور تشریح دیتے ہیں. اور
وہ بے نقاب ہوں گے اللہ کے لیے سب کے سب، تو کہیں گے کمزور ہو ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا، بے شک تھے ہم تمہارے تابع، تو کیا تم بچانے والے ہو ہم کو اللہ کے عذاب سے من شیء کچھ بھی۔ اب جن لوگوں نے پیروی کی ہے شیطان کی، وہ شیطان سے کہیں گے، اور جن لوگوں نے اپنے سے زوراور لوگوں کی پیروی کی ہے وہ ان سے کہیں گے، اور جو لوگ پیر فقیری میں مرید ہیں اور اندھا دھند تقلید کرتے ہیں وہ ان کا دامن پکڑیں گے، اور جو لوگ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مطلب کرتے ہیں شریک، وہ حضرت عیسیٰ سے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ جس کی پیروی کی ہوتی ہے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھل جائے گا سارا معاملہ، اور وہ لوگ ایک دوسرے پر کھلے پڑے ہوں گے، اعمال کھل جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو، یعنی جتنے میں نے آپ کو گروہ بتائے ہیں وہ سب اپنے ان سے سوال کریں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلے۔ اب جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 3 مانتے ہیں کہ بیٹا، ماں اور یہ تو وہ بھی جو ہے جن پادریوں نے ان کو اسراء پہ لگایا، جو کتاب میں تصریحات ہوئی اور جنہوں نے کی، وہ اس وقت پیروکار وہ سربراہ کی صورت میں ہوں گے اور ان کے پیروکار ہوں گے، تو وہ اس وقت سوال کریں گے کہ ہم نے تو ساری زندگی آنکھیں بند کر کے تمہاری تقلید کی، تو کیا اس وقت تمہارا کچھ تھوڑا بہت زور ہے کہ ہم کو کسی چیز سے جو ہمیں ملنے والی ہے، جو آگے ہمیں عذاب دیا جانے والا ہے، اس سے ہمیں بچا سکو؟ کیا تمہارے اختیار میں کچھ بھی ہے؟ تو ضرور سوال کریں گے، ان کا دامن پکڑیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے کہ وہ کیا کہیں گے؟ اب ان کا جواب سنیں۔ وہ کہیں گے کہ اگر ہدایت دیتا ہم کو اللہ تو ہم ہدایت دیتے تم کو۔ اب دنیا میں تو کوئی کسی کو کے سامنے کھلتا نہیں ہے نا، وہاں اب آگے موت آ گئی، حساب کتاب ہو گیا، ڈے آف ججمنٹ قائم ہو گیا، تو نہ آگے نکلنے، نہ آگے کچھ جگہ ہے نہ پیچھے واپس جانا ہے، سب کھلے پڑے ہوں گے۔ تو کیا ہوگا اس وقت؟ صرف وہ وقت ہوگا جب سچ بولا جائے گا۔ اس وقت یہ سربراہ، جن میں شیطان سر فہرست ہے، دجال شیطان، شیطانی مہرے، اور اس کے بعد انسان نما شیطان جو ساری زندگی شیطانی کاموں میں گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد کتاب میں تصریحات کرنے والے، ٹھیک ہے، اس کے بعد غلط لوگوں کو پیچھے چلانے والے، یہ خود کہیں گے، وہ واحد وقت ہوگا جب یہ سچ بولیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم تمہیں، اگر ہم نے کچھ اچھا سیکھا ہوتا تو ہم تمہیں اچھا سکھاتے، ہمارے پاس تھی ہی برائی، ہمارے پاس دینے کے لیے ایک ہی چیز تھی، برائی، ہمارے پاس دینے کے لیے ایک ہی موقف تھا، غلط، ہمارے پاس بدی تھی تو ہم نے وہی بانٹی۔ حالانکہ اللہ نے ان کو پورا موقع دیا کہ وہ ہدایت کی راہ اپنا لیں، اب یہ ان کی چوائس تھی کہ انہوں نے ہدایت لینی گوارا نہ کی۔ سواء برابر ہے لینا ہم پر، اجزینا خواہ ہم جزا و فضا کریں، ہم صبر نہ یا ہم صبر کریں، ماں نہیں ہے لنا ہمارے لیے من محیص کوئی پناہ گاہ۔ اب وہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس میں سوائے جب آپ کے برے اعمال آپ پر کھل جائیں گے اور آپ کے نامہ اعمال سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی برائیاں زیادہ ہیں اور آپ جہنم میں جانے والے ہو، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ بھی صادر کیا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اس پر کچھ رونے چلانے سے فرق پڑے گا؟ تو اس وقت وہ جو ہرکارے ہیں جن کے پیچھے دنیا چلتی ہے وہ کہیں گے کہ اب برابر ہے ہم پہ، اگر ہم رونا پیٹنا کریں یا ہم صبر کریں تو برابر ہے ہمارے لیے۔ یہ صبر تو نہیں، مطلب جبر ہی ہوگا اس وقت۔ انہیں پتہ ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ دنیا میں کرنا تھا، یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، یہاں پہ صرف فیصلہ سننا ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اس وقت ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور جو فیصلہ ہم پر صادر ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو خاموشی سے برداشت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دنیا نا آخرت کی کھیتی ہے۔
یہاں پہ ڈالیں گے جو بیج، اس کا پھل آخرت میں پائیں گے۔ یہاں پہ اچھا کریں گے تو وہاں ملے گا۔ یہاں جن اعمال کو چھوٹا بھی سمجھا جاتا ہے تو میرے رب کی مرضی ہوگی تو وہ بہت بڑا کر دے گا۔ تو یہاں پہ اگر ساری زندگی ہم لوگ برا ہی کرتے رہے تو پھر آخرت میں آپ دیکھیں کہ نیتن یاہو جیسے لوگوں نے، مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے اس کا، تو لیکن آخر اس نے بھی تو مرنا ہے نا۔ پوری دنیا کو جو شر کی آگ میں لپیٹ دیتا ہے، اور پوری دنیا میں جو ہر وقت جس کا دماغ ہی اس لیے چلتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ شر کر لے، کسی نہ کسی کو آگے لگا لے، اور ایسے لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی کو آگے لگاتے ہیں۔ کسی ملک کو آگے لگا لیں گے، کسی شخصیت کو آگے لگا لیں گے، اور اتنے اندر سے بزدل ہوتے ہیں کہ خود جو ہے سامنے نہیں آتے۔ ان کو ہمیشہ ایک دوسرے کا کندھا چاہیے ہوتا ہے، انہوں نے اپنی بندوق کے لیے کسی کا کندھا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی وہ شخص ہے، تو آپ سوچیں کہ اس نے بھی مر جانا ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ انسان جا ہی بڑھاپے کی طرف رہا ہوتا ہے، اور بڑھاپے سے پہلے ایسے شیطانی لوگ تو کسی بھی حادثے کا شکار ہو جائیں تو الحمدللہ کہ ان کی تو، لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی کل مر جانا ہے۔ کسی کے ہاتھ سے مرے یا اپنی آئی سے مرے تو وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ جس کے لیے وہ چاہتا ہے نا کہ وہ تیاریاں کرے اور سب کچھ خود کرے اور گریٹر اسرائیل بنے اور جنگ ہو اور خد جالائے جو بھی ہے، یہ اللہ نے یہ امر طے کیا ہوا ہے، تو اس کے فیصلے اور اس کے مقرر کردہ وقت کے مطابق وہ سب کچھ ضرور ہوگا۔ وہ ضرور ہوگا، کسی کی کوشش سے نہ اس وقت کو آگے لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی برے آنے والے سے بچا جا سکتا ہے جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو۔ تو کسی انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کی کرنیوں میں مداخلت کرے، اور جو کرے گا نا وہ بھرے گا، اور وہی وہ لوگ ہوں گے جن کے نیچے سے نہ گھونٹ اترے گا اور نہ وہ تھوک سکیں گے۔ وقال الشیطان، اور یہ دنیا ہے ہی کتنی، یہ دنیا ہے ہی کتنی، بہت آپ نے جی لیا تو چلیں آپ 100 تک چلے گئے، 110 سال تک بھی کر لیں۔ تو اگر آپ 73 74 75 کے ہیں تو آپ کے پاس رہ ہی کیا گیا ہے، اور آپ کے برے اعمال آپ کو مزید اکسا رہے ہیں کہ کچھ ایسا بڑا سا کر جائیں کہ دنیا اس کی تکلیف سالوں تک بھگتتی رہے۔ وقال شیطان، اور کہے گا شیطان، لما جب قدیا فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر کام کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ وعدکم وعدہ کیا ہے تم سے، وعد الحق کے وعدہ سچا، ووعدتکم اور میں نے وعدہ کیا ہے تم سے، فخلفتکم تو میں نے خلاف کیا تم سے، وما اور کانا نہ تھا لی میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان ان کوئی زور، الا مگر ان یہ کہ دعوتکم کہ میں نے بلایا تجھ کو، فاستجبتم پس تو نے لبیک کہا مجھ کو، لی میرے لیے، فلا پس نہ تلومونی تم ملامت کرو مجھے، ولوموں اور ملامت کرو انفسکم اپنے نفسوں کو۔ دوستوں مغرب کی اذان ہو چکی ہے تو میں یہیں تک پڑھاؤں گی، کیونکہ پھر ٹائم نکل جائے گا مغرب کا، نماز کا ٹائم نکل جائے گا۔ اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کر دیا جائے گا کام کا، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تم سے، وعدہ سچا، اور میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، تو میں نے خلاف کیا تم سے۔ اب جب آخری ٹائم ہوگا، ڈے آف ججمنٹ ہوگا، اعمال کھل کے سامنے آ جائیں گے، اس وقت صرف اس وقت شیطان سچ بولے گا، ٹھیک ہے؟ اس وقت شیطان سچ بولے گا جب ڈے آف ججمنٹ ہوگا، جب اعمال کا حساب کتاب کر دیا جائے گا، تو کہے گا کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، اللہ کے جو وعدے ہیں، جو وعدے ہیں، آپ قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سب سچے، اور جو میں نے
کیا، میں نے چونکہ اللہ سے، اس نے چونکہ اختلاف کیا نا اللہ سے، تو ان سچے وعدوں کے خلاف اس نے لوگوں کو بہکایا جھوٹے وعدوں پر، تو اس وقت وہ کہے گا کہ میرے وعدے جھوٹے تھے، وہ اللہ کے خلاف تھے، اور نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی زور۔ اور شیطان کس طرح آپ کو ڈنڈے سے نہیں بہکاتا۔ آج کی نوجوان نسل فون کو اتنا زیادہ ٹائم دیتی ہے، اتنا زیادہ ٹائم دیتی ہے، اور نمازوں کے لیے نہیں اٹھتے، اور کسی اچھے کام کے لیے جو ہے ان کو کہا جائے تو ان کی مطلب ایسے لگتا ہے جیسے ان پر کوئی قیامت ہی ٹوٹ پڑی اور پہاڑ آ کے گرا ہے، اور نمازوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ مطلب زور اس کا وہ ڈنڈے سے ہنکتا نہیں ہے، یا آپ کو مارتا نہیں ہے، یا وہ آپ کو مطلب سختی سے گھسیٹ کر نہیں لے جاتا۔ اس نے صرف ایک وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، اس نے صرف ایک پھونک مارنی ہوتی ہے آپ کے نفس میں کہ نہیں یہ کر لو، تو پھر آپ وہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس وقت وہ سچ بول رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہیں ڈنڈے سے نہیں ہنکا تھا، بلکہ میں نے تو تمہیں صرف مطلب ایک خیال دیا، ایک وسوسہ دیا، ایک سوچ تمہارے دماغ میں ڈالی، جس پر تم نے لبیک کہا اور تم میری راہ پر چلے۔ اب آپ بتائیں نا کہ شیطان ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جاتا ہے؟ نہیں نا، یہ سوچ ہی ہوتی ہے جو بہکاتی ہے۔ سوچ ایک مرکزی چیز ہے، تھاٹ، جو انسان کو دی گئی ہے، جو جانور کو اتنی نہیں دی گئی۔ اس لیے انسان کو اشرف مخلوقات کیا گیا کہ سارے مسائل، سارے گناہ سوچ سے پیدا ہوتے ہیں، ساری اچھائیاں بھی سوچ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ تم نہ صرف مجھے ملامت کرو بلکہ اپنے آپ کو بھی کرو، جس کہ میں نے تمہیں سوچ دی اور تم نے لبیک کہا۔ میں نے تمہارے نفسوں میں ایک خیال ڈالا جس پر تم نے لبیک کہا، اور جو ہے تم گناہگار ہو برابر کے، کہ میں نے جو آپ کو پتہ ہے کہ رب اللہ ہی ہے۔ انسان اگر اللہ کی نہیں مانے گا تو پھر وہ کس کی مانے گا؟ وہ شیطان کی مان رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ وہ انسان بھی خود ملامت، تو اس وقت تو وہ بھی بڑا جو مردود اور ملعون ہے، وہ بھی تو سچ بول رہا ہوگا کہ جتنا الزام مجھے دے رہے ہو اپنا الزام اپنے آپ کو دو، کہ جو سوچ میں نے ڈالی اس کے پیچھے کیوں چل پڑے، تم نے سوچنے سمجھنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی۔ دوستو آیت لمبی ہے اور پڑھا دیتے لیکن ٹائم نکل جائے گا نماز کا۔ تو یہ ہم نے تقریباً 26 آیت تک پڑھا ہے، ہم نے 16 سے 26 تک پڑھا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری ویڈیو 22 منٹ کی ہو، تاکہ سننے والوں کے لیے بھی تھوڑی آسانی رہے، بہت لمبی نہ جائے، یعنی 35 میں 40 منٹ تک، کیونکہ پھر وہ سنتے سنتے بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تو اس کی یہ آیت آدھی ہے، ٹھیک ہے، 26ویں آیت ہم نے آدھی پڑھی ہے۔ تو یہاں پر اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔